बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों से तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अपोजिशन जमातों ने 2 रोज़ा मशावरती कॉन्फ्रेंस के बाद इलामिया जारी कर दिया। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से मुनक़िद 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मशावरती कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के तमाम तबक़ात बशमूल सियासी सिविल सोसाइटी की भरपूर नुमाइंदगी हुई। कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इजरा और तजावीज़ की रोशनी में तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुतालबात पेश कर दिए। जमहूरियत की इमारत जो मुल्क में है नहीं कि शफाफ इंतकाल इक़्तिदार यानी इलेक्शंस पर खड़ी है। नाजायज जमीन पर बनी इस इमारत को चाहे जितना भी खुशनुमा बनाने के लिए लेपा पोती की जाए, अवाम की नज़र में दुनिया के हर असूल के मुताबिक रहेगी और ये नाजायज ही है। इस बुनियादी गलती की दुरुस्ती और इंतकाल इक़्तिदार पर ही मुमकिन है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक गैर जानिबदार नए इलेक्शन कमीशन के तहत साफ शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा करती है। साफ शफाफ इलेक्शन, गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया के मुतहत इलेक्शन करवाए जाए और मुल्क को इस बहरान से निकाला जाए। नाज़रीन, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि मजीद 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में होने वाली बदतरीन और नंगी धांधली को आज़ादाना तहकीकात करवाने और जिम्मेदारी का तयन करके इन्हें सजा देने का मुतालबा करते हो। मुतालबा किससे कर रहे हैं? जिन्होंने धांधली करवाई। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत भी खासी मासूम लगती है। चोर को कहते हैं चोरों को पकड़ लो। खैर, उन्होंने अपने मुतालबा जो हुकूमत से गुजारिश की है, अदलिया के सतून को जिस बेदर्दी से मुहद्दम किया गया, ख़त्म किया गया है और इसकी जगह जिस अजब व निज़ाम को लाया गया है, इससे ने मुल्क में इंसाफ और कानून की दजकियां बखेर दी हैं और 26वीं और 27वीं तरमीम से जजेस ट्रांसफर के तलवार के जरिए अदलिया की आज़ादी का हक मुकम्मल तौर पर सलब कर दिया है। यानी कि 26 और 27वीं तरमीम के बाद मुल्क में इंसाफ का हसूल ख्वाहिश ही रह गया है, इसकी कोशिश भी मुमकिन नहीं रही, जिसके नतीजे में 27वीं तरमीम में आईनी बेंच के बाद आईनी अदालत बनाई गई और उसके बाद फिर अब जजों को ट्रांसफर किया जा रहा है और जज अपने ही फेलो जज का खात्मा कर रहे हैं। नाज़रीन, इस तरह मुख्तलिफ मुतालबात किए गए हैं, लेकिन क्या ये मुतालबात हुकूमत मानेगी? जो हुकूमत बेनिफिशरी है मौजूदा धांधली की, गैर जानिबदार इलेक्शन की, फराड की। ऐसे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये हुकूमत की मेरे ख्याल में तो बेवकूफ़ी है। दूसरी तरफ लाहौर में एक फंक्शन हुआ और कहा गया ख्वाजा आसिफ साहब मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम कबूल नहीं, क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम में सियासी कारकुनों की कोई जगह नहीं होती। इस सिस्टम में सिर्फ मफाद परस्त टोला आता है। इसमें हामिद मीर ने खिताब किया और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में काशिफ अब्बासी, हबीब अकरम और सदीक जान, मतीउल्लाह जान और दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने कहा। इस मौके पर जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, ख्वाजा साद रफीक साहब के वालद के सिलसिले में खाक में मिल गए नगीने लोग हुक्मरान बन गए कमीने लोग, हामिद मीर ने अपनी तकरीर में कहा। नाज़रीन, इससे पहले काशिफ अब्बासी ने कहा था कि माजी में भी पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए कोई आइडियल माहौल नहीं था। हर दौर में सहाफ़ियों पर कदगन लगती रही, लेकिन ये तारीख का स्याह तरीन दौर है। यहाँ इंसाफ खुद इंसाफ ढूंढता है, अदलिया को इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ गैर कानूनी काम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ और तमगात से नवाजा जाता है, इख्तियारात से तजावज़ करने वाले, अवाम के मैंडेट पे डाका मारने वाले हुक्मरान और ताकतवर बन जाते हैं।
لیکن طاقت کبھی بھی ایک نہیں رہتی. اگر طاقت کا زوم فرعون کو بھی بہت تھا، اس نے اپنے جادوگروں لوگوں کو بلایا کہ کچھ ایسا کرو میرا اقتدار نہ جائے. لیکن جب گیا، حامد میر نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، کاشف عباسی نے بھی 4-5 باتیں کی ہیں. کچھ اس کے کلپ سن لیں پہلے کاشف عباسی صاحب کی. اپنی لڑائی کو نہیں لڑیں گے، کوئی آزادی لے کے لڑائی کو نہیں دیں. سو یہ میرا عقیدہ ہے کہ شاید وہ بات آ گیا ہے کہ میڈیا کو بھی اپنے ہاتھ اپنے پاؤں مضبوط کرنے کی ضرورت. لیکن آپ کا ہمارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا کہ یہ صرف میرا مقدمہ نہیں، میڈیا کے بہت سے دوسرے دوستوں کا مقدمہ ہے جو شاید باہر بیٹھے ہیں، جو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. آپ سے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، آپ ان کی نیوز سے دے سکتے، لیکن آپ کسی کو یہ روک نہیں سکتے کہ وہ اپنا اوپینین ہے. وہ ہر رائے کی آزادی سب کا بنیادی حق ہے، لیکن اس میں رائے میں کسی اور چیز پر عمل نہیں ہوگا تو شاید اس پر بھی عمل نہیں ہوگا کہ لوگوں کی رائٹ دیا جائے کہ اپنی بات ہے. اس ملک میں پارلیمنٹ رات 12 بجے بلایا دیکھے آئین کی ترمیم کرنے کی سپریم کورٹ میں جو حالات ہیں وہ دیکھیں. 22,000 کے ہائی کورٹس میں چیف جسٹس لگا دیے گئے ہیں. اب یہ ادارے ہیں پاکستان کے. میں جب ہمارے کیسز میرے بننے شروع ہوئے تو ایک مشورہ مجھے دیا کہ کوشش کریں، خاص کر پیدا کرایا نوٹس آیا ہم کو کیس والا کہ کوشش کریں فیصلہ خلاف نہ ہو کیونکہ آگے کسی کا آپ کو ریمیڈی نہیں ملے. کاشف عباسی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، حبیب اکرم صاحب نے کی، صدیق جان صاحب نے کی، دیگر صحافیوں نے کی، اور موجودہ صاحب دور کو تاریخ کا 78 سال کا سیاہ ترین دور دے دی. اب کاشف عباسی کا آپ نے کلپ سنا، اس کے بعد حامد میر کا بھی سن لیجئے گا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب ان کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں کہ پاکستان میں کن کن صحافیوں پر پابندی لگی. اب تو یہ زبان زد عام ہے، لیکن حکمران غافل طاقت کے اندھے عوام کے لیے ایک ایسی ناسور درد بن چکے ہیں کہ اس درد سے نجات کے لیے پرامن جدوجہد ضروری ہے. بظاہر تو حکومت نے ہر چیز کنٹرول ہے، کنٹرولڈ عدلیہ، کنٹرولڈ میڈیا، کنٹرولڈ اپوزیشن. میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی ان ڈیل کر گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی بھی کھل کے باہر نہیں آ رہی. مقدمات کے پہاڑوں جیسے انبار لگا دیے گئے، جیلوں میں بند کرنا، گرفتاریاں کرنا. عمران خان جس کا اتنا قصور تھا کہ انہوں نے طاقتوروں کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ زمینی خدا کے دعوے داروں کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تو 65 سال قید سنا دی، اور ان کی اہلیہ کو. اب حامد میر صاحب نے ایک تقریب میں کیا کہا، ان کی زبانی سنیں. وہ اپنے اصول پہ چھوٹے بازی نہیں کرتا. اور صرف ایک میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھیے کہ اگر آج خواجہ رفیق صاحب زندہ ہوتے تو کیا وہ حکومت کے کسی وزیر کے اس بیان پر چپ رہتے کہ یہ ایک ہائبرڈ نظام ہے اور بڑا کامیابی سے چل رہا ہے. بھائی جس آدمی نے جمہوریت اور آئین کی پاسداری کے لیے، جس نے انسانی حقوق کے لیے اپنی جان دے دی، کیا وہ خواجہ رفیق یہ برداشت کرتا کہ مسلم لیگ کی حکومت ہو اور کوئی کہے کہ ہائبرڈ نظام ہے؟ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اصلی سیاسی کارکنوں کا اجتماع ہے، اور اصلی سیاسی کارکنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور اس ملک کی سیاست میں آپ نے بھی کردار ادا کرنا ہے تو ہائبرڈ سسٹم میں سیاسی کارکنوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہائبرڈ سسٹم میں تو مفاد پرست لوگ ہیں وہی جو ہے وہ آگے آتے ہیں. ہائبرڈ نظام میں بہت کم لوگ ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں جہاں رسول اللہ تک پہنچے. میں معافی چاہتا ہوں میر صاحب، آپ قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. ہائبرڈ نظام کی یہ حکومت بینیفیشری ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہائبرڈ نظام نہ ہوتا تو الیکشن ہارنے کے بعد سینیٹر نہ بنتے. کس کے لیے بنے؟ اعجاز چودھری جو سینیٹر تھے جن کے پروڈکشن آرڈر نہیں آئے. لیکن آپ کی رائے قابل احترام ہے، آپ قابل عزت ہے، ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. خواجہ محمد رفیق کی برسی کی تقریب میں خواجہ سعد رفیق بھی خوب گرجے برسے. کمپیریٹیولی بہتر آدمی ہیں، ہم سے بھی ناراض رہتے ہیں، لیکن چلے ان کا اپنا کام ہے، صحافیوں کا اپنا کام ہے، ہم سے کون سی ماضی کی حکومتیں خوش نہیں جو یہ ناراض ہیں. لیکن میں خواجہ صاحب یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ الیکشن دھاندلی ہوئی ہے، 18 کی ہوئی ہے تو اس کا بھی آپ ٹروتھ کمیشن بنا لیا. 22 کی ہوئی ہے الیکشن ہوا ہے تو اس کا بھی 24 کا ٹروتھ کمیشن بنا لیا جائے. لیکن ایک دفعہ ان چوروں فراڈیوں کو دھاندلی کرنے والوں کو سزا تو ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت میں رہوں، وہ فراڈ سے آئے ہو، مینڈیٹ چوری کر کے آیا ہو، لیکن میں اس کے ہی گن گاتا رہوں اور اس کو چھوڑوں نہ اور بینیفیشری بھی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. صحافت کی نوکریاں آتی جاتی رہتی ہیں، رزق اللہ نے دینا، رزق کا وعدہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا. یہ کب سے خدا بن گئے. خیر، خواجہ رفیق کی برسی میں خواجہ سعد رفیق اور دوسرے شرکا کا ایک نئے مساق جمہوریت کا مطالبہ انتہائی خوش آئند ہے، لیکن
پہلے اس حکومت کو، اگر یہ جال سازی سے آئی ہے 8 فروری 2024 کا ہوا ہے، تو پہلے اس حکومت کو گھر جانا چاہیے۔ مذاکرات چوروں ڈاکوؤں سے کر کے آپ کے گھر میں کوئی گھس آتا ہے، گن پوائنٹ کے آپ کے بیوی بچوں کو نکال دیتا ہے، گھر کے سامان پر قبضہ کر لیتا ہے، تو کیا اس گھر میں رہنے والا اس گھر کا رہنا جائز ہے؟ پہلے اس گھر سے نکالو پھر فیصلہ کرو۔ لہذا جب تک یہ حکمران ہے، یہ نہ مذاکرت کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ اختیار ہے، نہ ان کی ول ہے۔ ان کی تو یہ بینیفیشری ہے کہ عمران خان اندر ایسی نظام نے ننگا ہے نظام واہیات غلیظ شدہ اپنا چہرہ عیاں کر دیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کی برسی میں انہوں نے یہ کہا، برسی میں خواجہ سعد رفیق اور دوسرے شرکا نے کہا کہ مساق جمہوریت کا مطالبہ انتہائی خوش آئند ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے مقبول لیڈر کو قابو کرنے کے لیے جمہوریت کے ستون کو کمزور کرنے سے ملک مستحکم نہیں کمزور ہو رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھ کر اس کا سیاسی حل نکالنا ہوگا۔ طاقت کا استعمال حل نہیں، انصاف دوسری جماعتوں کو حقیقت مان کر ساتھ بیٹھنا ہوگا، لیکن انہیں گھر بھیجنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا چوروں کو چوکی دار بنا کے گھر کی حفاظت کا دعویٰ کیا جائے، خود کو دھوکہ دینا تو دیتے رہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا پاکستان میں سارے وزیر اعظم غدار ہیں۔ اب بھائی غدار نہیں ہیں تو جنہوں نے غداروں کو لائے الیکشن چوری کیا، جو اس کے بینیفیشری اور لانے والے دونوں ہی ایک جیسے ہیں۔ اب تعین یہ کرنا ٹروتھ کمیشن بنا لیں تاکہ ایک دفعہ ایک سزا ہو۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا کہا اب یہ بھی سن لیتے ہیں، باتیں تو سارے ہی اچھی کرتے۔ کیا ایک بھی مجھے پتہ نہیں تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اور میں نے جیل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں ہوں تو رائٹر لیکن آئندہ پالیٹکس لیفٹ پہ آگے کروں گا۔ میں ایک مسیحی آدمی ہوں لیکن پروگریسو پالیٹکس کروں گا۔ جو باتیں میں بات کرتا ہوں یہ باتیں میں جماعت کی میٹنگ میں ہمیشہ کرتا ہوں۔ میرے بہت سارے دوستوں مجھے پتا ہے دہائیوں سے یہ باتیں جماعت کے اندر کرتے ہیں، اور اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ باتیں جماعت کی ماننی کروں۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان کے سارے وزیر اعظم غدار تھے؟ کیا ایک بھی مجھے پتہ نہیں تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے؟ اور کیا سارے چیف جسٹس اور آرمی چیف مجھے پتہ تھے؟ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیسے چل سکتا ہے 24 کروڑ کا ملک؟ اس طرح نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کے بھائیوں نے اس کی بنیاد جمہوریت کی کرتی تھی۔ پاکستان گوریا وارفیئر کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا، پاکستان ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوریت ہمارے شریر میں موجود ہے، ہم سے جمہوریت چھینی جاتی ہے۔ لیکن صاحب آپ کی باتیں اچھی ہیں، لیکن جب واقعی سارے وزیر اعظم غدار نہیں، چیف جسٹس اور دیگر لوگ بھی غدار نہیں، لیکن کسی ایک کو تو سزا دینی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے گھر کا ایک ڈرائیور آپ کے پرس میں، میرے پرس میں سے، کسی شہری کے پرس میں سے 2000 نکالے تو ہم فوری طور پر نکال دیں، ملک کو اربوں روپیہ لوٹنے والوں کو ہم حکمران بنا دیں یا کوئی طاقتور شخصیت بنا دیں؟ تو لہذا ایک اگر آپ نے سمجھنا ہے جس نے بھی غلط کیا اس کو اس کی سزا دیے بغیر، یاد رکھ لیں یہ ملک بہتری کی طرف نہیں آئے گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ماضی میں جنہوں نے کیا اور آج کیا ان سب کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کام ہو۔ عمران خان نے جیل سے کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ چلائی جائے، چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ ملک نہیں چل رہا، معاشی طور پر ملک کی تباہی کے قصے زبان زدے عام ہیں۔ آپ نے بظاہر امریکن وزیر خارجہ نے کہا مارک نے کہ ہمیں آفر کی گئی آپ غزہ میں بھیجیے، افغانستان میں جنگ کریں، پہلے اپنے ملک میں تو امن قائم کریں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وارداتیں، پنجاب میں کرپٹ مافیا بیڈ گورنرز ملک کو داغدار کر رہی ہے۔ کب تک مٹ جائے گی مخلوق؟ تو انصاف کرو گے۔ محمود اچکزئی جنہوں نے 2 روزہ کانفرنس کی، بڑی اچھی گفتگو کی، تمام نے تقریریں اچھی کی، لیکن عمل کیا ہے؟ آپ اس حکمرانوں سے مطالبات کر رہے ہیں جو اس حکمران چوری کے مینڈیٹ کے بینیفیشری ہیں، اور میرے بھائی عملی اقدامات کرو، قول و فعل کا تضاد ہمیں ختم کر دے گا۔ محمود اچکزئی صاحب کا ایک بیان سیاست.com کے اکاؤنٹ سے شیئر، انہوں نے کہا عمران خان سے میں نہیں ملا ہوں، جس دن میں ملا میں کہوں گا کہ ان موسمی پرندوں کو پارٹی میں نہیں چھوڑنا بلکہ ان سے حساب لینا ہے۔ ہاں، موسمی پرندے سیاسی جماعت میں ہوں، سرکاری اداروں میں ہوں، عدلیہ میں ہوں، صحافت میں ہوں، ان سب کا ایک دفعہ صفایا کرنا شروع کرے نیک نیت ہو کے کراس دی بورڈ۔ جس نے عمران خان سے فائدہ لیا، پیپلز پارٹی سے لیا، نون لیگ سے لیا، کسی ڈکٹیٹر سے لیا، کسی بھی اقتدار میں لیا، جس نے اپنے مفاد میں ملک میں اپنے خلف کو توڑا، قلم فروشی کی، ججوں نے ناانصافی کی، اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کو غدار قرار دیا، ایک دفعہ تو اس کا صاف شفاف حقائق سامنے لائیں
تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر ہی کے چراغ سے۔ سب کرتے ہیں دعوے، لیکن جس شخص کے قول و فعل میں تضاد ہو منافق ہوتا ہے۔ منافق کی 3 نشانی ہیں: جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ اگر صافیت و امانت ہے، اگر وہ جو جھوٹ بولتا ہے، ایک آج کسی طاقتور کے لیے پیسے لے کر یا کسی لالچ کے مارے میں جھوٹ بولتا ہوں تو اگلے آنے والے کے جانے والے کے بارے میں بھی جھوٹ بولوں گا، اور ماضی میں بھی جو کرتے رہے غلط کرتے رہے۔ لہذا اس کو اب گفتگو کی بجائے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ عمران خان سے ملیے، لیکن کیا آپ بتائیں، آپ جب سے طریقے تو اپوزیشن لیڈر ہوئے ہیں، آپ کو حکومت نے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا، راجہ ناصر عباس صاحب کو نہیں کیا، تو کیا آپ ان سے انصاف مانگ رہے ہیں؟ تو پھر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ خون خوار بلی آپ کی طرف آ رہی ہے کبوتر کی طرف آنکھیں بند کرنے۔ موجودہ حالات میں یقیناً بہت بڑی قربانیاں دینا پڑیں گی، اور جانی نقصان بھی اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو مقدمات اور ان کے کاروبار تباہ کیے جائیں گے۔ ملک تباہ کر رہے ہیں تو کاروبار کیا تباہ کریں گے؟ لیکن اس کے لیے آپ کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، ورنہ یاد رکھ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے وطن عزیز میں، کاشف عباسی نے بھی کہا، میرے دوست کاشف عباسی نے اچھی باتیں کی، خصوصاً یہ کہا، انہوں نے کہا جو ظلم آج ہوا کبھی نہیں ہوا۔ ظلم تو جاری ہے، تسلسل ہے اس میں تو ایک دن کی 3.25 سال سے رکاوٹ نہیں آئی، لیکن کسی ایک ظالم کو 4.5 سال میں ظلم کرنے والوں کو یا کروانے والوں کو سزا ہوئی تو مجھے بتائیں، میں بھی اس کا اظہار کروں، اچھی بات ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، لیکن جو آج مظالم ہوئے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ باہر حکومتی چمچے کرچے بہت بلند و بالا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک جھوٹے اور منافقت ہے۔ جھوٹا صحافی، جھوٹا جج، جھوٹا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے خلف کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان لوگوں سے جان چھڑائے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ وکلا بھی تقسیم ہو چکے ہیں، صحافی بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ مشرف دور میں 2007 میں افتخار چودھری کی مہم میں 77 دن تحریک چلائے، اب کون سی تحریک چلی؟ اگر صحافیوں نے غلط کیا ان کا بھی ہو نہ، یاد رکھ رہے ہیں ہائیبریڈ نظام ہے ہی دوگلا نظام۔ انصاف کی فراہمی کے لیے آپ سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، اور جنہوں نے سرکاری افسران ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، عدلیہ ہے، کوئی ڈی سی ہے، کمشنر ہے، جو بھی ہے، بھائی آپ ایمانداری سے آئین اور قانون کے مطابق فرائض ادا کرنے کے پابند نہیں کرتے تو آپ اپنے حلف سے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لہذا میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے۔ پی ٹی آئی نے بہت قربانیاں دے دی، حکومت نے بہت ظلم کر لی، ماضی میں حکمرانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ظلم ہوا، اور نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ۔ ایک ٹروتھ کمیشن بنا کر اس ملک میں صاف شفاف نظام لائے بغیر ملک کی ترقی، خوشحالی اور نئی جنریشن کا مستقبل تاریخ ہے۔ اس تاریخ سے نکلنے کے لیے حقائق اور ذمہ داروں کو اس کی سزا دینا ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔